बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। आपको हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदेद। नाज़रीन किराम, खुदा की कुदरत देखिए कि जिन लोगों ने यहाँ लाहौर में बैठे हुए इमरान खान का नाम लेकर ये कहा था कि हम तुम्हें एक्सपोज करेंगे, हम तुम्हें निशाने इबरत बनाएंगे, मेरे पास बड़े राज हैं, मेरा मुंह मत खुलवाओ, मेरा मुंह खुल गया तो फुला हो जाएगा, फुला हो जाएगा। नाज़रीन किराम, इमरान खान को जो लोग ये धमकियाँ देते रहे, आज वो लोग बजाते खुद निशाने इबरत बन गए हैं। आज वो बजाते खुद एक्सपोज हो गए हैं। आज उनका बजाते खुद कच्चा चट्ठा खुल गया है और 50 अरब रुपए का फ्रॉड पकड़ा गया है। छोटा मोटा नहीं, 50 अरब रुपए का। नाज़रीन किराम, मैं बात कर रहा हूं जनाब मोहतरम अलीम खान साहब। वो अलीम खान साहब जो किसी ज़माने में इमरान खान के बड़े करीबी समझे जाते थे। वो अलीम खान साहब जो चीफ मिनिस्टर बनने के लिए उन्होंने इमरान खान की पीठ में ही झुरा कोंपा। वो अलीम खान साहब जब इमरान खान को सख्त ज़रूरत थी अपने करीबी साथियों की, तो वो जो है वो दुश्मन की सफ में खड़े हो गए थे। ये मेरे पास आज सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, मैं सबूत लेके आया हूँ। एक एक करके मैं आज आपको दिखाऊंगा कि आज ये निशाने इबरत बने कैसे हैं। और ये जो 50 अरब की मैं बात कर रहा हूँ, इन्होंने पाकिस्तान टीम को भी नहीं छोड़ा। सबसे पहले मैं उसी से शुरू करना चाहूँगा, लेकिन इससे पहले मैं आपको बताऊँ, मियां असलम इकबाल साहब सीनियर मिनिस्टर पंजाब का मैंने इंटरव्यू किया है और अभी मैं व्लॉग के दरमियान ही उनका इंटरव्यू भी शेयर कर दूंगा। उनके मुंह से भी आपको हकायक सुनवा दूंगा, लेकिन सबसे पहले कुछ हकायक मैं बजाते खुद आपके सामने रखना चाहता हूं। नाज़रीन किराम, आप स्क्रीन पर एक तस्वीर देख रहे हैं। यह तस्वीर पाकिस्तानी टीम की है। पाकिस्तानी टीम के पीछे, शर्ट के पीछे पाक व्यू सोसाइटी लिखा, पाक व्यू हाउसिंग सोसाइटी। पाक व्यू ने इनको स्पॉन्सर किया था। अब देखिए, इन्होंने धोखे के अंदर हमारी क्रिकेट टीम तक को नहीं छोड़ा। सुनते जाइए, सुनिए और सर धुनिए। मैं आपके सामने सबूत रखूंगा। देखिए ये बजाते खुद कैसे जो है वो निशाने इबरत बन गए हैं। इन्होंने ये जो पाक व्यू हाउसिंग सोसाइटी है, नाज़रीन किराम, जो पाकिस्तान टीम के पीछे इन्होंने स्पॉन्सर किया, ये एक फ्रॉड हाउसिंग सोसाइटी है, एक धोखेबाज हाउसिंग सोसाइटी है। और ये इसको ऑन करते हैं जनाब मोहतरम अलीम खान साहब। यही से इनकी पकड़ हुई है। सुनिए हुआ क्या, पहले हिस्ट्री सुनिए और साथ साथ जो है ना वो डॉक्यूमेंट्स चलते हुए देखिए। आप स्क्रीन पे डॉक्यूमेंट्स चलते हुए देखिए। मैं वो सारी चीजें आपके सामने रख रहा हूं। असल गेम कहां से शुरू होती है? नाज़रीन किराम, गेम यहां से शुरू होती है कि 2004 के अंदर एक रिवर एज हाउसिंग सोसाइटी एक जो है ना वो बनी। इस हाउसिंग सोसाइटी को बनाने वाले कुछ और थे, सेनेटर उनका भाई अम्मार, और ये इन्होंने सोसाइटी को बनाया। जब ये नाज़रीन किराम ये सोसाइटी बनी तो उसके बाद इस सोसाइटी को अलीम खान साहब ने खरीद लिया। अब सुनिए, मैं गेम आपको बता रहा हूं कहां से शुरू होती है और फिर आप देखते जाइए ये इनकी पकड़ कैसे हुई। नाज़रीन किराम, असल में ये 765 कनाल की एलडीए से मंजूर हाउसिंग सोसाइटी थी। और ये भी देखिए कि ये बड़े मगरमच्छ गरीब आदमी का खून कैसे चूसते हैं। असल में ये 765 कनाल की मंजूर शुदा हाउसिंग सोसाइटी थी और इस हाउसिंग सोसाइटी को के इर्द गिर्द सारा ग्रीन एरिया था। आप इसको टेक्निकल लैंग्वेज में समझिए। ग्रीन एरिया नाज़रीन किराम वो एरिया होता है जिस पे आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हैं। ये नाज़रीन किराम वो एरिया होता है जिसके ऊपर आप खेती बाड़ी कर सकते हैं, फसलें उगा सकते हैं। अब इन्होंने, अलीम खान साहब ने, देखिए ये इमरान खान को एक्सपोज करने चले थे, मैं आपके सामने इनका कच्चा चट्ठा रख रहा हूं। इन्होंने इस ग्रीन एरिया को खरीदना शुरू कर दिया। इन्हें लगता था कि हम अपनी जो है ना वो जोरे बाजू दिखाएंगे और कल को इसको हम इसमें शामिल एलडीए से अप्रूव करवा लेंगे, इसको ब्राउन में शिफ्ट करवा लेंगे, ब्राउन एरिया हो जाएगा, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो सकेगी और हम इसको जो है वो सोसाइटी का हिस्सा बना लेंगे। नाज़रीन किराम, आप ये देखिए, जो 765 कनाल की एक हाउसिंग सोसाइटी थी जो एलडीए से अप्रूव थी और इसका नाम रिवर एज था। पहले तो उन्होंने गैर कानूनी तौर पर इसका नाम पाक व्यू रख दिया और बाद में ये उस सारे ग्रीन एरिया को खरीदते चले गए, सारे ग्रीन एरिया को खरीदते चले गए और इसको बढ़ा दिया 8000 कनाल तक। ये पहले एलडीए में गए, एलडीए ने अप्रूव नहीं किया, फिर ये सेक्रेटरी हाउसिंग के पास चले गए, सेक्रेटरी हाउसिंग ने भी इसको रिजेक्ट कर दिया। ये मैं अलीम खान साहब की कारस्तानियां आपके सामने रख रहा हूं। उन्होंने भी इसको रिजेक्ट कर दिया और ये कोर्ट में चले गए, कोर्ट में स्टे ले लिया और फिर बाद में ये गरीब आदमी को बेचते चले गए। वो दिखा के ना, ये अब आज भी देखे ना,
جب وہ پاکستان کی آفیشیل کٹ کے پیچھے وہ پاک ویو ہاؤسنگ سوسائٹی لکھا ہوتا ہے تو اس سے لوگ اٹریکٹ ہوتے ہیں. اوورسیز پاکستانیوں کو چونا لگایا, عام آدمی کو, مڈل کلاس کو چونا لگایا لوگوں نے یہاں پر. آج صحافیوں کے, آج بزنس مین, آج کو مطلب ہر طبقہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو انہوں نے چونا لگایا. اب سنیے, اب خطرناک چیز سنیے ناظرین کرام, یہ اتنا بڑھتے چلے گئے کہ یہ جو راوی ریور کے بیڈ پہ چلے, مطلب سمجھے کہ اس کے اندر تک چلے گئے. اور انہوں نے یہ اس کے بعد پھر ان کے اوپر جو آپ سمجھے کہ یہ روڈا کے اندر آ گئی, یہ جو ہے نا وہ راوی ریور کے لیے جو ہے نا وہ اتھارٹی ہے. اب سمجھیے بات کو کہ جب یعنی کہ روڈا یہ کہتی ہے کہ اگر 5 لاکھ کیوسک کا ریلا آج راوی کے اندر آ جائے تو یہ جو انہوں نے جتنی آگے کنسٹرکشن غیر قانونی کر رکھی ہے یہ ساری کی ساری جو ہے نا وہ ہاؤسنگ سوسائٹی پانی کے اندر چلی جائے. اس طرح سے انہوں نے نیچر کے ساتھ بھی کھلواڑ کیا. ناظرین کرام, اس کے بارے میں یہ آپ ساتھ میں یہ میرے پاس اشتہار دیکھ رہے ہیں, ساتھ میں آپ سکرین پہ چلتے ہوئے بھی دیکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے. یہ بار بار اطلاع دی گئی لوگوں کو کہ یہ غیر قانونی ہے, ٹھیک ہے. یہ چلان برائے غیر قانونی پرائیویٹ ہاؤسنگ سکیم, یہ ریور ایج ہاؤسنگ سکیم کے رہن شدہ پلاٹوں کے بارے میں اطلاع عام. اور آپ ساتھ میں دیکھیے, ایک نہیں بے شمار مشتری ہوشیار باش, یہ دیکھیں اس اشتہار کے ذریعے عوام الناس, سرکاری اور نجی اداروں اور متوقع خریداروں کو ان کے قیمتی مفاد اور سرمایہ کے تحفظ کے لیے اطلاع دی جاتی ہے کہ مندرجہ ذیل رہائشی اسکیموں میں یہ غیر قانونی ہے. پاک ویو میں انہوں نے بتایا کہ روز, چیری, یہ جو بلاکس ہیں, ڈیزی, سلور, کرسٹل, پرل, گولڈ, ٹیولپ ایکسٹینشن, ٹیولپ اوورسیز, آرچرڈ, ڈائمنڈ, پلاٹینیم, ایگزیکٹو, گولف اسٹیٹ اور اوورسیز وغیرہ, یہ سارے کے سارے بلاکس غیر قانونی ہیں. اور انہوں نے عام آدمی کا, غریب آدمی کا 50 ارب روپیہ لوٹ لیا. آج میاں اسلم اقبال نے اس کے اوپر پریس کانفرنس کر کے یہ بھی بتایا کہ کس طرح سے یہ لوگوں کو قتل کرواتے رہے, اس کا بھی جواب دینا پڑے گا. اب آپ کے ذہن میں سوال آ رہا ہوگا کہ گورنمنٹ نے, جب ان کی اپنی گورنمنٹ تھی پی ٹی آئی کی, تب ان کے خلاف ایکشن کیوں نہیں لیا؟ تو میں آپ کی اطلاع کے لیے بتاؤں کہ جب یہ خود سینئر منسٹر تھے, یہ اپنے سیکرٹریز کو بلا کے جھڑکتے تھے کہ میرے انڈر بیٹھے ہوئے میرے خلاف اشتہار لگاتے ہو, یعنی کہ تب ان کے خلاف اشتہار لگ رہے تھے. یہ ساری چیزیں ہوئیں. اب میں آپ کے سامنے جو ہے نا وہ میاں اسلم اقبال کا جو میں نے انٹرویو کیا ہے میں وہ بھی رکھ دیتا ہوں, ان کی زبانی سنیے یہ کتنا بڑا فراڈ ناظرین کرام عام آدمی کے ساتھ کیا گیا. سنیے ذرا, یہ دیکھیے. تو ناظرین, سینئر منسٹر پنجاب میاں اسلم اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں نے اس کی پوری تفصیل اس سے پہلے آپ کو بتا دیا. یہ کتنا بڑا سکیم ہے, 50 ارب روپے, پاکستانیوں کے 50 ارب روپے اس وقت سٹیک پہ ہیں. اور یہ ہیرا پھیری کرنے والا اور کوئی نہیں ہے بلکہ وہی شخصیت ہیں جو کہ کسی وقت چیف منسٹر آف پنجاب بننے کا خیال اپنے ذہن میں لے کے آ رہے تھے, اور ابھی بھی بڑی ایک پوزیشن جو ہے نا وہ ہولڈ کیے ہوئے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر. میاں اسلم اقبال صاحب نے آج اس کے اوپر بڑی بات بھی کی ہے, ساری تفصیلات انہیں پتہ ہیں اور اس کی ساری انفارمیشن ہے, تو میں کوشش کروں گا کہ ان سے ہم جو ہے نا وہ پراپر اس پہ انفارمیشن لے سکیں. میاں صاحب, obviously it is a big scam, اور 50 ارب روپے پاکستانیوں کے سٹیک پہ ہیں, جس میں اوورسیز بھی ہیں, جس میں obviously مڈل کلاس بھی ہیں, لوئر مڈل کلاس کے لوگ بھی, جنہوں نے پیسے اکٹھے کر کے جو ہے وہ یہاں پہ پلاٹ لیا ہوگا. اب ہوگا کیا؟ پہلے تو میں یہ مجھے بتا دیں کہ ان کو پلاٹ مل رہیں گے, نہیں ملیں گے, گورنمنٹ کیا کرے گی اس کے اوپر؟ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں باجی, جس جگہ پر یہ ریور ایج سوسائٹی ہے جو کہ تقریباً 765 کنال اپروو بائی ایل ڈی اے ہے, اور اس کے علاوہ 1 انچ زمین بھی اپروو بائی ایل ڈی اے نہیں ہے. دوسری, ماسٹر پلان 2004 لاہور کے تحت, ماسٹر پلان کے تحت یہ سارا گرین ایریا, اور گرین ایریا پہ کوئی کنسٹرکشن نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے, یعنی کہ جیسے میں ویورز کی آسانی کے لیے, گرین ایریا سے مراد یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ فصلوں کے لیے استعمال کر سکتے ہیں, آپ کنسٹرکشن نہیں کر سکتے. تو یہ کہ براؤن ایریا پہ کر سکتے ہیں آپ, کنسٹرکشن کر سکتے ہیں. اب یوں ہے کہ 2010 میں جب انہوں نے خریدی سینیٹر وقار احمد کے بھائی عمار احمد سے, تو اس کے بعد انہوں نے اس کی ریوائز پلان دیا کہ ہم اس کو مزید ایکسٹینڈ کرنا چاہ رہے ہیں, تو ایل ڈی اے نے اس کو ڈکلائن کر دیا کہ یہ نہیں ہو سکتا. یہ سیکٹری ہاؤسنگ کے پاس چلے گئے, وہاں سے بھی انہوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا. یہ کورٹ میں بھاگتے ہوئے چلے گئے, اسٹے لے کر آئے. اس اسٹے کے دوران, اسٹے کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے نہ کوئی اینٹ لگانی ہے نہ اکھاڑنی ہے, جیسے اسٹیٹس کو ہے ویسے رہے گا. بٹ انہوں نے خود بخود ہی اندر اس کی ڈیولپمنٹ کرتے رہے, بدماشی کے زور پہ. ان کے پاس ایک بندہ بھی اپنی ٹیم لے کے گیا, اس نے کنسٹرکشن رکوانے کی کوشش کی. طاہر قریشی نامی بندہ تھا,
ایل ڈی اے کا ڈائریکٹر، اس کو مارا کٹا، کافی اس کی طبیعت تھی، وہ بیچارہ پاکستان سے ہی چلا گیا. اب بھی ہم نے آپریشن کیا تو انہوں نے اے سی کی گاڑی کو توڑا، اے سی کے ڈرائیور کو مارا، روڈا کا جو ایکسکویٹر کے اوپر کام کر رہا تھا اس کو اوپر نیچے اس کی ٹانگ توڑ دی ہے. تو بدماشی فل ٹائم کرتے ہیں، تھانہ ساتھ ملا لیتے ہیں وغیرہ وغیرہ، پیسہ یہ زیادہ پھینکتے ہیں اس لحاظ سے. اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں، جو لوور مڈل کلاس ہے، جنہوں نے 3 مرلے کا 5 مرلے کا 10 مرلے کا گلاس اپنا پلاٹ لیا ہوا ہے، اب وہ سمجھے ان کے پیسے ضائع ہی تقریباً ہو. اور یہ 50 ارب روپے سے زیادہ کا اسکیم ہوگا، اس سے کم کا نہیں ہوگا، زیادہ کا ہوگا. لیکن زور بازو، بدماشی، تلک واسطہ، ہر طرف ٹانگ یہ رکھنا. کرتے کیسے رہے ہیں؟ کیا مطلب طریقہ کار کیا؟ میں نے آپ کی پریس کانفرنس میں یہ لفظ سنا ہے کہ میں گواہ ہوں کہ جب تم پیسے دے کے بندے مروا دیتے تھے. تو یہ ان کا طریقہ واردات کیا ہوتا تھا؟ میں نے تو 2002 کے بعد ان کو دیکھا ہے نا، جو پارک ویو ان کی وہ ایئرپورٹ والی سوسائٹی تھی، اس کے اندر جو ایف آئی آر میرے پاس 5 ہیں، اس کے علاوہ بھی ہوں گی 5 تو میرے پاس ہیں، جس کے اندر ایک نومینیٹڈ ہے 302 کا کیس ہے، ڈائریکٹ سلیم خان کے اوپر ہے، جس نے وہ ایف آئی آر کے اندر. اب یہ کہ میں بری ہو گیا ہوں، بری تو سارے ہی ہو جاتے ہیں پیسے کے زور پہ، پیسے دے کے بری ہو جاؤ، کسی کو مارو غریب آدمی کو بری ہو جاؤ. تو اس وقت بھی یہ پیسے بانٹتے تھے، ایس ایچ او اپنا لگواتے تھے، پٹواری انہوں نے اپنا لگوایا ہوا تھا، اور تحصیلدار اپنا لگواتے تھے، اور اللہ خیر صلاح لوگ زمینوں پہ قبضے کرتے تھے، اور اس طرح ہی انہوں نے قبضے کیے، اور آخر پہ صاف چٹا ہو کے ڈی ایچ اے کو کسی طریقے سے بیچ کے باہر نکلا ہے. وہ بھی ایک سٹوری ہے، ایک کہانی ہے، جب کھلے گی تو پتہ چل جائے گا کہ اس کے اندر کون کون تھا. بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ پیسے کے زور پہ سارا عمل کرتے ہیں. اب انہوں نے ایک چینل خرید لیا ہے سما، اس کے اوپر دن رات اپنا سودا بیچنے کے لیے کسان کو 1275 روپے پر مرلہ ابھی تم لوگوں نے تو کسانوں کو مار مور کے دفنا کے تو قبضے کر لیے ہیں. یہ تو گورنمنٹ ہے نا، کسی جگہ کو ایکوائر کر رہی ہے، اس کو کمپنسیشن کر رہی ہے. دریا کے اندر جو زمین ہے اسے 35 سے 40 لاکھ روپیہ پر ایکڑ دیا جا رہا ہے، اور جو اس سے باہر ہے اس کو 1 کروڑ روپے سے زیادہ پیسے دیے جا رہے ہیں ایکڑ کے. تو جو دریا کے اندر جا کے تو کوئی کھیتی باڑی نہیں کر سکتا، لیکن اگر کسی کی ملکیت ہے تو گورنمنٹ اس کو کمپنسیٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے. اس کا فورم ہے، وہ یہ ہے عدالت ہے، ریونیو آفیسر ہے، ایس ایم بی آر ہے، سینئر بورڈ آف ممبر ریونیو کا دفتر ہے، ڈفرینٹ فورم ہے. اب انہوں نے کیا کیا ہے کہ آپ وہ فوٹیج دیکھیں، 10-15 بندے پینٹو والے پہنا کے دیہاتی ایریا کے اندر وہ کھڑے کر دیے ہیں، ادھر سے بندے پروپیگنڈا ہے، مطلب پورا پروپیگنڈا کیا جائے. اچھا، تاکہ میری زمین جو ہے نا اس طرف نہ ہے. کل ایک قبضہ، کل آج کیا تاریخ ہے؟ آج 2 ہے. کل یکم اکتوبر کو 2022 کو انہوں قبضہ چھڑایا. انہوں نے اریگیشن کی لینڈ ہے، کوئی 1.5 کلومیٹر لمبی سٹرپ ہے، 50 فٹ چوری ہے، اس کے اوپر بھی گھر بنوا دیے زمین پہ. رکھ جوک ادھر ہے، اس کی بھی 700 کنال جگہ اپنے میں ڈالی ہوئی ہے. اس کی تو ساری خیر میں نے وہ تفصیلات دے دی ہیں، وہ ثبوتوں کے ساتھ دکھا بھی دیا ہے. واٹ آئی وانٹ ٹو نو، دیکھیں میرے اس انٹرویو کے بعد اور اس ولاگ کے بعد بہت سارے لوگ یہ سوال پوچھیں گے، اور میں یہ بڑا فیئر کویشچن ہے وہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ یہ وہی علیم خان صاحب ہیں جو آخری دنوں میں عمران خان صاحب کو ملے تھے پھر دوبارہ چیف منسٹر کی لائن میں. یہ وہی علیم خان صاحب ہیں جو سینئر منسٹر پنجاب گورنمنٹ تھے. یہ وہی علیم خان صاحب ہیں جن کے بارے میں عمران خان نے ایک پوری ایک تحریر لکھی تھی، اور وہ مجھے یاد ہے کہ جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ اس کے خلاف جو ہے نا وہ ساری صرف پولیٹیکل وکٹمائز کیا جا رہا ہے. تو آج کیا اختلاف وجہ ہے کہ ان کے خلاف آپریشن ہو رہا ہے؟ دیکھیں اختلاف وجہ نہیں ہے، اس وقت بھی اصولوں کی جنگ تھی. خان صاحب اس کو چیف منسٹر نہیں بنا رہے تھے، نہ بنانا چاہتے تھے. انہیں پتہ لگ چکا تھا کہ یہ قبضہ مافیا ہے اور یہ اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے، کیونکہ جا کے بیٹھ کے خسار ڈالا ہوا تھا نا خان صاحب کے ارد گرد، تاکہ انفارمیشن جو ہے وہ خان صاحب تک نہ پہنچے وغیرہ وغیرہ لوگوں کے. جب انہیں پتہ چل گیا پھر فارغ کر دیا گیا. پھر آخر پہ تو بالکل ہی فارغ کر دیا. اور جو یہ کہتے تھے کہ جناب ہمارے بغیر جلسے نہیں ہو سکتے، ہمارے بغیر جناب خان صاحب کہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں جا سکتے، اور جناب ہم تو پیسے لگاتے ہیں، ہم تو فلاں کرتے ہیں، یہ سب جھوٹ ہے. کوئی پیسے پوچھنے نہیں لگاتے. کارکن پیسے دیتے تھے، میرا جیسا آدمی بھی اس میں پیسے ڈالتا رہا، کمزور آدمی بھی ڈالتا رہا، ہر بندہ اپنی حیثیت کے مطابق ڈالتا رہا. کوئی 10,000 ڈالتا تھا، کوئی 10 لاکھ ڈالتا تھا، اور زیادہ وہی ہوتے تھے. ہم آپس میں کلک کرتے اور نام ان کا ہو جاتا تھا، ہم بھی کہتے تھے چلو یار ٹھیک ہے، پارٹی کا آگے لگا ہوا ہے تو ٹھیک ہے، اس طرح ہو جائے، ٹھیک ہے نا. پاپولیرٹی کا تو یہ عالم ہے کہ خان صاحب کے نیچے الیکشن ہار گئے ہیں،
2018 کا, اور دوسرا یہ ہے کہ این اے کا الیکشن ہار گئے ہیں سامنے سے, 2002 ہارے, 2008 ہارے, دو سیٹوں پہ لڑے ہیں, سارے ہارے, 2015 ہارے, 2018 ہارے. تو آپ سوچ لیں کہ پی ٹی آئی کی پاپولیرٹی کتنی تھی, اس کے باوجود الیکشن ہار گئے. لوگوں کو ڈاج نہیں کیا جا سکتا. آپ کسی ایک شخص کو کر سکتے, خان صاحب کو اس نے ڈاج کیا ہے, لیکن لوگوں کو نہیں کیا جا سکتا. لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کیا تھا کیا ہے. میرا خیال ہے, میں چاہتا ہوں آج کی گفتگو جو ہے نا یہ پارٹ فرسٹ ہی رہے, پارٹ سیکنڈ جو ہے نا وہ ان شاء اللہ تعالیٰ جب میں کروں گا نا پھر پتہ چلے گا. آپ کے پاس ایسی انفارمیشن ہے مطلب جس کا آج آپ نے تھوڑا ٹیزر دیا ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ کون کس کو کہاں کدھر مرواتا رہا ہے, اس طرح کی اور بھی انفارمیشن ہے؟ دیکھیں یہ مروانے والی نہیں, جو مینج کرنے والی باتیں ہیں. مروانے کہاں والے کہاں تو سب کے manage پاس ہیں, جو چیزیں جس طرح سے یہ مینج کر کے ان کا طریقہ واردات کیا ہے. یہ صرف ایک بندہ نہیں ہے, ان کے ساتھ ایک بندہ ہو رہا ہے جو چیزیں طریقہ واردات میں جو انوالو ہے, جو کہ چیزیں ساری کرتا ہے. بہرحال وہ ایک علیحدہ بات ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے اگر چینل خرید لیا 4-5 ارب روپے کا, تو اس کا یہ مطلب ہے کہ جناب آپ لوگوں کے شریف آدمیوں کے آپ کپڑے اتارنے شروع کر پروپیگنڈا کرتے ہیں. بہرحال میاں اسلم اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اور جو انفارمیشن میں نے پہلے آپ کو ثبوتوں کے ساتھ دکھائی, میاں صاحب نے اس کی توثیق بھی کی ہے, اور ہی سیئنگ دیٹ پارٹ 2 بھی آ سکتا ہے. تو بہرحال افسوس کی بات یہ ہے کہ پاکستانیوں کا 50 ارب روپے کا اسکیم ہوا, اور پھر آپ نے کھلاڑیوں کے پیچھے شرٹس پہ اپنی سوسائٹیوں کے نام لکھوائے, اور آپ نے اوورسیز کے ساتھ, آپ نے پاکستانیوں کے ساتھ دھوکہ کرنے کی کوشش کی. ڈیٹیلز میاں صاحب نے ہمیں دے دی ہیں, اور امید کرتا ہوں کہ آپ اس انفارمیشن کو زیادہ سے زیادہ آگے سپریڈ کریں گے. چینل سبسکرائب ضرور کریں. اپنا خیال رکھیں. خدا حافظ. پاکستان.